جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हजरों के तमाम व्यूअर्स को मैं अपनी और हमारा हजरों की टीम की जानिब से स्पोर्ट्स टाइम विद तला जमशेद में खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। आज का प्रोग्राम हमारा एक बार फिर अपने जो हमारा मकसद है इस प्रोग्राम को करने का वो पूरा करने के लिए एक सीढ़ी और चढ़ना है। और आज का हमारा मकसद हमारे प्रोग्राम का जिस शख्सियत को हमने दावत दी है आज के इस प्रोग्राम में वो रिलेटेड है बैडमिंटन से। और बहुत से बैडमिंटन के प्लेयर्स और बहुत से क्रिकेट के प्लेयर्स भी उन्हें जानते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई शख्सियत हैं, बहुत बड़ी खिदमात हैं। रूरल सतह पे उन्होंने बहुत ज्यादा बैडमिंटन की तरक्की के लिए, बैडमिंटन के प्लेयर्स के लिए और इस खेल को जो है वो आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया है। मेरी मुराद है जनाब अतीक कुरैशी साहब से। वेलकम टू द शो मोहम्मद अतीक कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अतीक अहमद कुरैशी साहब, आपको सलाम अर्ज करते हैं हमारे हजरों की टीम की जानिब से। राब्ता मुमकिन नहीं हो सका, कोशिश जारी रखते हैं आपसे अतीक साहब की बात करवाने की। आज का हमारा शो, आज उसके गेस्ट हैं अतीक अहमद कुरैशी और उनसे बात करेंगे बैडमिंटन और हजरों में इसके मौजूदगी और उन प्लेयर्स के बारे में कि जिन्होंने इस खेल के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं हजरों की अवाम को और हजरों के बैडमिंटन प्लेयर्स को जो आज इस खेल की वजह से जाने जाते हैं, वो लाइम लाइट में नहीं है। तो अतीक कुरैशी को जहमत दी है, उनसे रब्ता करने की कोशिश जारी किए हुए हैं। थोड़ा सा सिग्नल्स ड्रॉप होने की वजह से उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। जैसे ही दोबारा उनसे रब्ता होगा तो उनके साथ लाइव इस शो में आपके साथ हाजिर होंगे। अतीक अहमद कुरैशी साहब से रब्ते की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं, अतीक अहमद कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम, बैडमिंटन के तमाम खेलने वाले और उसे समझने वाले लोग उनके नाम से वाकिफ। पूरे पाकिस्तान में, पूरे डिस्ट्रिक्ट कटक में, तहसील हजरों में उनकी गिरा कदर खिदमात हैं। इस खेल को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने प्लेयर्स को तैयार करने के लिए अपनी खिदमात दी हैं। और जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपनी खिदमात के में इजाफा करते हुए तमाम उन प्लेयर्स को लाइम लाइट में लाने की कोशिश की है कि जिनको इस खेल में आगे बढ़ने में मुश्किलात दरपेश आ रही थी। हम एक बार फिर आपसे माजरत चाहते हैं, इस वक्त हमारा रब्ता अतीक अहमद कुरैशी साहब से मुमकिन नहीं हो पा रहा। जैसे ही उनसे रब्ता मुमकिन होगा आपकी खिदमत में एक बार फिर उनको लेकर हाजिर होंगे। हमारा आज का प्रोग्राम बैडमिंटन से रिलेटेड और उसके हमारे आज के गेस्ट जनाब अतीक अहमद कुरैशी आपसे चंद ही लम्हों बाद आपके साथ ऑनलाइन होंगे। एक बार फिर रब्ता उनसे करने की कोशिश देखते हैं कि अतीक अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम तला भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में और मैं हमारा हजरों की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे यासर भाई का कि और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो सच के लिए ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स टाइम उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। इसमें जो है जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं तमाम व्यूवर्स जितने भी हैं इंशाल्लाह। जो अपना हमारा हजरों के व्यूवर्स हैं सबको सलाम पेश करता हूँ। तो राब्ता थोड़ा मुनक़ता हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे साथ। अतीक भाई, इधर भी यही प्रॉब्लम पेश आ रही है मेरे ख्याल में। आज थोड़े से सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, लेकिन अपने व्यूवर से भी आप, मादरत आप के साथ आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अतीक भाई, जी जी, सबसे जी पहले जी सर मैं आवाज़ आ रही है। आपसे जानना चाहूंगा, अपना इंट्रो करवाएं। अपना इंट्रो करवाएं। अब हजरों के, हमारे हजरों के तमाम व्यूवर्स को बताते चलें कि किस तरह आप बैडमिंटन के दुनिया में आए और किस तरह आपने इस खेल का आगाज किया, कौन सी उम्र में आपने बैडमिंटन खेलना शुरू की और क्या क्या मुश्किलात उस वक्त में जब बिल्कुल रूरल सतह पर बैडमिंटन नहीं खेली जाती आपको दरपेश आई। जी अतीक भाई।
جی سب سے پہلے تو یہ میں نے بیڈمنٹن کا آغاز اسکول لیول سے کیا. تو جو مجھے بیڈمنٹن کھیلنے کا شوق پیدا ہوا تو ہمارے ایک لیجنڈ پلیئر تھے ابرار خان، جو شراز خان فیملی سے تعلق ہے ان کا. تو ہمارے سینئر تھے وہ اس وقت اسکول میں. جب کوئی بھی سرمنی ہوتی تھی تو اس وقت تو ابھی تو خیر اتنا اس میں اسکول والے بھی دلچسپی نہیں لیتے اور اسٹوڈنٹ بھی نہیں لیتے، لیکن اس وقت 1500 2000 اسٹوڈنٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں لائنوں میں اور اسٹیج بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹرافیاں رکھی ہوئی ہیں. تو جب وہ نام پکارتے تھے کسی پلیئرز کا تو اس وقت مجھے شوق پیدا ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آدمی کوئی نہ کوئی گیم تو کھیلتا ہی ہے، تو بس مجھے یہ بیڈمنٹن کا شوق پیدا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ ایک دن میں نے بھی اسی طرح، میری خواہش تھی کہ میرا بھی نام پکارا جائے اور میں اسٹیج پہ جا کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے ٹرافی وصول کروں. تو وہ میرا بیڈمنٹن کا سٹارٹ تھا. جی اور آپ کو پتہ ہے کہ غریب گھرانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گیم پرووائڈ نہیں ہوتی، تو میں گھر سے چھپ کے اور یہ بیڈمنٹن کھیلتا. اپنی کٹ جو ہے باہر سے ہی کسی دکاندار کے پاس رکھ دیتا، چھپ کے جاتا. تو اس وقت تھوڑا بہت زیادہ مشکل تھی مجھے اس میں گیم شروع کرنے میں. پھر آہستہ 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 اس کا سٹارٹ ہو گیا. تو عتیق بھائی، آپ کا بھی جیسے ہم سب کا یہ پرابلم رہا ہے کہ مڈل کلاس فیملی سے آنے کے بلونگ کرنے والے لوگ تھے، تو سپورٹس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بیک اپ حاصل نہیں ہوتا تھا فیملی کا. تو کیا آپ فیملی کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، یا فیملی میں آپ کو سپورٹ کیا گیا اس کھیل میں داخل ہونے کے لیے؟ بس فیملی کی وجہ سے تو بہت رکاوٹ تھی اس میں. اور آپ کو پتہ ہے جو آدمی کی ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے انسان سے، کوئی بھی اس کا جو بھی بیٹا ہو اس سے محبت کرتی ہے. تو آدمی ماں کو ڈھال بنا لیتا ہے، پھر آدمی کے سارے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو بس ماں باپ کی دعائیں تھیں. تو یہ میں نے بیڈمنٹن سٹارٹ کی آہستہ آہستہ. پھر میں اپنا پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ چیمپئن بنا اسکول کی طرف سے. تو اس کے بعد میں اٹک ڈسٹرکٹ کی طرف سے انڈر 18 کھیلا اور انڈر 18 سلیکٹ ہو کے میں پنڈی ڈویژن کھیلنے گیا. تو تقریباً یہ میری جو دوسری اچیومنٹ تھی. تو مجھے بہت زیادہ شوق ہوا، پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھتا گیا. پھر جب آدمی کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں پہ جو آدمی کو اسپورٹس مین کو جو رسپیکٹ ملتی ہے تو وہ اس سے آدمی کو اور زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اپنی گیم کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ آہستہ، حالانکہ ابھی تو جو آج کل کا دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں نیٹ کا دور ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، لوگ سیکھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، ہائی تھوڑا لائٹ بھی ہو رابطہ جاتا ہے. منقطع ہو رہا ہے سگنلز ڈراپ ہونے کی وجہ سے. جی 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 تو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے عتیق بھائی. جی جی. اور پھر نیکسٹ ٹائم جو دوسرا ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ ہوئی اسکول لیول پہ، تو پھر وہ ہم نے ون کی اور میرے ساتھ فرح نسیم تھے. تو پھر ہم نے لاسٹ ٹائم جو، اور ہمارے ہائی اسکول حضروں کی جو بدقسمتی ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ہی ڈویژن شپ جیتی تھی اسکول کی طرف سے. پھر اس کے بعد آج تک ماشاء اللہ. ہمارا ہائی اسکول کوئی ایونٹ نہیں جیت سکا بیڈمنٹن میں خاص طور پہ. تو کیا وجہ ہے، آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اس آپ نے جو ڈویژن چیمپئن شپ ہائی اسکول حضروں کی طرف سے جیتی، اس کے بعد توجہ نہیں دی گئی، یا جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے اس کھیل کو سپورٹ کرنا ہی اچھا نہیں سمجھا؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یا پھر پلیئرز اس کھیل میں آنا نہیں چاہتے تھے، فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے اور سپورٹڈ نہیں تھے فیملی کی طرف سے، پھر پیسوں کی کمی تھی کیونکہ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو آپ کون سی بڑی محرکات سمجھتے ہیں اس کھیل میں ہمارے جو حضروں کے لیول پر اس کے کوئی چیمپئنز یا کوئی چیمپئنز کھلاڑی نکل کر سامنے نہیں آئے؟ بات یہ ہے کہ سپورٹ تو ابھی تو ہر جو بھی والدین ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ جائے کچھ سپورٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، یہ موبائل کو چھوڑے، گھر سے نکلے. لیکن اس وقت تو یہ ایشو نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ اپنے جو ہمارے پی ٹی صاحب تھے، پی ٹی ریاض، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے.
تو ان کی بہت زیادہ محنت تھی، اور وہ اگر کوئی ایونٹ آنے والا ہے تو اس کے لیے وہ ورک کرتے تھے، 5-6 ماہ پہلے اس کا ورک شروع کر دیتے تھے. تو یہ مسئلہ بھی ہے. ابھی جب ایونٹ آ جاتا ہے 5-10 دن پہلے ان کو کال آتی ہے، پھر اس وقت یہ پلیئر ہائر کرتے ہیں یا کوچز کو بلا لیتے ہیں، ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں جی ان کو کچھ بتائیں. تو یہ گیم اس طرح تو نہیں ہے کہ آدمی 1-2 دن میں آدمی کسی کو کچھ چند باتیں بتائے اور وہ پلیئر بن جائے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اصل مسئلہ یہی ہے. اور لاسٹ ٹائم جب میں ہائی اسکول گیا تو وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، وہ شاید پنڈی سے ان کا تعلق ہے، یا ان کو میں نے بولا ہے کہ ہم ہر وقت حاضر ہیں، اگر آپ نے کوئی چیمپئن شپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ اس کے لیے 5-6 ماہ پہلے اس کے اوپر ورک شروع کریں، یا آپ 6 کلاس کے لڑکے لے لیں تاکہ وہ 7-8-9-10 تک آپ کو اس میں سے کوئی ایک اچھا جو ہے پلیئر مل جائے جو آپ کے اسکول کے لیے 2-3 ٹائٹل جیت سکے. تو اس کے اوپر کام نہیں ہو بالکل رہا. گراس روٹ لیول پہ بالکل کام نہیں ہوا. جیسا آپ نے بتایا کہ اگر 6 کلاس سے ہائی اسکول لیول پہ بھی اگر اس کی ٹریننگ شروع کی جائے، اسے کمپلسری قرار دیا جائے اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز کے لیے. بیڈمنٹن ایک ایسا کھیل ہے جس سے آپ فزیکلی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، اور بالکل آپ نے بجا جی فرمایا. اس کے علاوہ نیشنل لیول پہ آپ دیکھیں، پاکستان لیول پہ بھی عتیق بھائی آپ سے اگر نیشنل لیول پہ بات کی جائے تو اس وقت دنیا میں نیشنل لیول پہ بالکل ایسا نہیں دیکھا جا رہا. آپ دیکھیں گے اپنے پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو اس وقت اگر ٹاپ 25 میں BWF کی رینکنگ کی بات کی جائے، بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن کی رینکنگ کی بات کی جائے، تو ٹاپ 25 میں میل جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان میں 3 انڈینز ہیں. اور اگر آپ ٹاپ 50 جی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 8 انڈینز ہیں، 8 انڈین کھلاڑی ہیں اس وقت. وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور ان کا اور ہمارا موازنہ سپورٹس میں تقریباً ایک جیسا ہے. اور اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جو پاکستان کے ہائیسٹ رینک پلیئر ہیں BWF کی رینکنگ میں، وہ ہیں عرفان سعید بھٹی، اور ان کا نمبر ہے، آپ کو شاید علم ہوگا اور لوگ جان کے حیران ہوں گے، وہ 396 پوزیشن پہ ہیں اس میں ورلڈ میں، 396 جی میں جی نمبر پر ہیں وہ. تو یہ کیا وجہ ہے؟ نیشنل لیول پہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل ابھی طور پر جس طرح ابھی حضروں میں اسے پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے سپورٹ کو، یہی وجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں، پہلی بات یہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی ایشو ہے. آپ کو شاید اس کا، بلکہ ویورز کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ 10 سال پابندی تھی کہ وہ کوئی کسی ایونٹ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. جی وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جی لاہور ہاں کا، دوسرا فیصل آباد کا بنا ہوا ہے. جب باہر آپ کھیلنے گئے ہیں، 2 ٹیمیں لے کے چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم آئی، وہ 2 ٹیمیں آپ لے گئے ہیں، تو انہوں نے پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کو 10 سال کے لیے بین کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ ہم جو ہے پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے. انڈیا سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں. ابھی مراد بھائی ہیں، نیشنل چیمپئن ہیں، مراد علی، پشاور سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک جی ہے. جی اور کچھ پشاور یہ سے. بھی ہے جی کہ اور کچھ یہ بھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اس میں بیڈمنٹن میں، جو ہم انڈیا سے. سب سے مین ایشو یہی ہے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ اس وقت پاکستان میں تقریباً تمام سپورٹس میں بہت زیادہ ہو چکی ہے. جی. یہی اور وجہ ہے دوسری میرے بات خیال یہ میں ڈاؤن فال کی. اگر جی اگر کوئی بھی کسی بھی ایونٹ کے لیے اسٹرکچر بنایا جاتا ہے، یا اس کا کوئی سپروائزر یا اس کا ڈائریکٹر یا کوئی بھی، تو وہ اس کو بنا دیتے ہیں جس کا اس گیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتا اس گیم کے ساتھ. تو پھر آپ بتائیں نا وہ ہم جی کس جی طرح اوپر جا سکتے بالکل جو بات آپ نے کہی، مطلب جو سربراہ بنا دیا جاتا ہے اس ادارے کا، اس نے نہ تو وہ کھیل کھیلا ہوا ہوتا ہے اور نہ اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ اس کے کچھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو اس بندے کو اگر آپ باغ دوڑ دے دیں گے اس کھیل کی، تو نتیجہ یقیناً طور پر ڈاؤن فال کی صورت میں ہی نکلے گا. تو میرا آپ سے یہ ایک بار پھر پوچھنا ہے کہ آپ اپنے دی جائے عتیق بھائی، تو سب سے پہلا کام جو حضروں کی لیول پہ، اگر تحصیل حضروں کی میں بات کروں، تو اس میں سب سے مین جو آپ کی نظر میں کام ہے، جو اس پروگرام کو، اس مقصد کو جو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بیڈمنٹن کا کھویا ہوا وقار ہے وہ دوبارہ ہمیں حاصل ہو حضروں لیول پہ، تحصیل حضروں لیول پہ، اس کو اگر بحال کرنے کی ذمہ داری آپ کو دی جائے تو پہلا کام آپ کی نظر میں کیا کرنا پڑے گا جس سے ہم واپس اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر سکتے ہیں؟
یہ تو آپ نے بہت ہی مشکل سوال کیا مجھ پہ۔ آ، سب سے پہلی بات میں آپ کو کچھ تھوڑا سا جو ہمارے جو سینئر تھے ان کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، پھر اپنا لیول بتاؤں، آج کا لیول بتاؤں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ویورز کو اور جو بھی ابھی بیڈمنٹن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے حضروں میں ایک شخص ایسا ہے جس کا نام ہے نسیم خان۔ انہوں نے ویٹرن میں نیشنل لیول پہ گولڈ میڈل جیتا ہوا ہے، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا۔ وہ ہمارے استاد جی ہیں، سینئر ہیں ہمارے، جی ہاں تو ہم نے گیم ان سے ہی سیکھی ہے۔ اور اس کے بعد نسیم خان، شراز خان اور نقیب خان، خاور سیٹ اور ساجد خان، اس کے بعد عابد قیوم خان، یہ سب جو ہے یہ ہمارے سینئر اور بہت اچھے پلیئر تھے جنہوں نے کالج لیول پہ نیشنل لیول کی گیمیں، کالج سطح پہ نیشنل لیول کھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ اگر ہماری پہلے والی بیڈمنٹن دیکھیں اور آج والی دیکھیں تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ ہم ان کے وہ کیا کہتے ہیں تقریباً 50% بھی گیم نہیں کر رہے۔ تو ابھی جی ہاں تقریباً ہزروں کے جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی گاؤں ہیں، سب میں بیڈمنٹن کھیلی جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر میں نام لوں تو اس میں برزئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بہبودی ہے میں تقریباً آپ کو 100 سے زیادہ کلب ملیں گے جہاں پہ بیڈمنٹن کھیلی جاتی ہے۔ تو اگر انتظامیہ کی طرف سے اس کو پروموٹ کیا اچھا جاتا، کشتی میں ایک ہال بنا دیتے اور ہزروں میں ایک ہال بنا دیتے جہاں بیڈمنٹن کھیلی جاتی ہے، ہارون گاؤں میں ہال بنا دیتے، یا دامان بہت زیادہ بیڈمنٹن کھیلی جاتی ہے اس طرف ایک ہال بن جاتا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں کے جو لڑکے ہیں وہ انشاءاللہ نیشنل لیول ضرور کھیلیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ ان کے لیے کیونکہ یہ بیڈمنٹن اوپن کھیلی نہیں جاتی، تو یہ لڑکے جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہر گھر میں ہر اجرے میں ایک کوڈ بنا ہوا ہے، اپنی مدد آپ یہ سارا کام کرتے ہیں اور گیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جانا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں شٹل کا پرابلم آ جاتا ہے، اس میں پھر جو کورٹ ہوتا ہے اس کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو یہ تھوڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے یہ۔ میرے خیال سے اگر گورنمنٹ چاہے تو حل ہو سکتا ہے، باقی اگر کوئی لڑکا محنت کرے اور اس کا آنا جانا ازرو ہو سکے، جو سائڈ کے گاؤں ہیں ان کا آنا جانا ازرو ہو سکے، تو ان کے لیے بھی ہمارا حال تو حاضر ہے۔ اور اس کے بعد اٹک تک ان کو رسائی چاہیے ہو، پنڈی تک، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ تو ابھی لاسٹ ٹائم میری جو ہے مراد بھائی سے بات ہوئی تھی، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا، وہ آنے والے تھے ادھر، لیکن یہاں کے کچھ کلب کی کچھ سچویشن اس طرح کی تھی کہ ان کو یہاں بلا کے وہ کیا کہتے ہیں ان کی ایک طریقے سے ایک نیشنل لیول پلیئر آ رہا ہے اور نیچے وہ جو ہمارا جو کورٹ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سوچا کہ چلیں کچھ عرصہ بعد ان کو بلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کرونا آ گیا ہے، تو یہ تھوڑا ایشو آ رہے ہیں ہمیں بیڈمنٹن کھیلنے میں اور باقی پلیئرز کو بھی اوپر آنے میں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی بہت زیادہ لوگ میرے سمیت بہت لوگ اس سے ناواقف تھے کہ 100 سے زیادہ کلب اس وقت تحصیل ہزروں میں جو ہیں آیا اور ویورز تک بھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اتنے زیادہ کلبز ہوں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 100 سے ابو کلب جو ہیں وہ ہزروں میں اس وقت تحصیل ہزروں لیول پر ایکٹیو ہیں بیڈمنٹن کے کلب، اور اتنے زیادہ کلب ہونے کے یہ میں باوجود تحصیل لیول پہ کلیئر کر دوں، جو میں نے بولا ہے کہ 100 کلب، یہ تقریباً 100 کلب تو صرف آپ کو اورگشتی میں ملیں گے،
تو वहां पे हर उजरे में एक क्लब बना हुआ है, और कुछ लड़के इस तरह के हैं जो तो वो तो जहाँ पे कुछ जगह मिलती है वहां पे अपना एक कोर्ट बना लेते हैं। तो इसके अलावा जितने भी गांव हैं, बरजई है, बहबूदी है, शीनका है, उसके बाद जलालिया है, ठीक है, आप इस तरह जाएं जलालिया के साथ, फिर हारून, फिर आगे दामान, सिरका, ये सब लोग, क्योंकि मेरी स्पोर्ट शॉप भी है, मुझे पता है कौन कौन लड़के खेल रहे हैं यहाँ पे, कितने मेरे पास लोग कस्टमर आते हैं लेने के लिए। तो अगर उनके लिए पुरगुश्ती में एक हाल बना दिया जाए, अगर शायद मेरे ख्याल से ये जो है अपना अरून गांव में कुछ मंजूर हुआ था जंगीर खनजादा के टाइम पे कि इधर एक हाल बनेगा, तो अगर एक दो हाल बन जाते तो चले, जी। जो है वो थोड़ा सहूलत उनको मिल जाती और उनकी गेम ज्यादा से बेहतर होती जो अभी खेल रहे हैं। अतीक भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा जो सवाल था शायद वो सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से आप तक पहुंच नहीं पाया। मैं कारीन के लिए अपने व्यूवर्स के लिए ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपने बताया कि 100 से ज्यादा क्लब्स की मौजूदगी है तहसील हजरों में, लेकिन तहसील हजरों लेवल पे कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट बल्कि तहसील लेवल का टूर्नामेंट भी बैडमिंटन से रिलेटेड देखने को नहीं मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप बात करें अटक की, तो अटक में दूसरे नेटवर्क से रब्ता हमने करने की कोशिश की है अतीक अहमद कुरैशी के साथ। जी अतीक भाई, तो मेरा आपसे सवाल ये था कि जो आपने बात की 100 से ज्यादा क्लब्स की मौजूदगी है तहसील हजरों में, मैं आपसे ये एक्चुअली पूछना चाहता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स होने के बावजूद तहसील लेवल पे जो है वो टूर्नामेंट्स के बारे में जो है हजरों तक वो बात नहीं पहुंचाई जाती। इतने ज्यादा क्लब्स हैं तहसील लेवल पे, अगर इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन है बैडमिंटन पहुंचाई जाती, क्या आप इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन को मुद्दे इल्जाम ठहराते हैं या फिर कोई और वजह है इसके पीछे? जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क की वजह से कुछ थोड़ी सी बात मुझे आपकी समझ आई है, लेकिन मैं इसको ये आपको बताता चलूं कि सरकारी तौर पे कोई इवेंट जो है ना कभी नकद नहीं किया गया अभी तक। तकरीबन एक दफ़ा बॉडी बनी है, तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। तो वो भी जो हमारी जो लोकल बॉडी थी उसने एक टूर्नामेंट करवाया था। तो सरकारी तौर पे शहबाज शरीफ के टाइम पे जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे तो उन्होंने पंजाब फेस्टिवल शुरू किया था। तो वो 2 या 3 इवेंट हुए थे, उसके अलावा या बैडमिंटन के कभी कोई इवेंट नहीं हुआ। लोकल तौर पे हमने 2-3 दफ़ा टूर्नामेंट करवाए हैं, इधर हजरों में भी मैंने खुद करवाए हैं। तो उसमें पिंडी गैप, अटक, हसन अब्दाल, हरीपुर और इस तरह की टीमों ने शिरकत जी जी, की। आपकी आवाज आ रही है तो अतीक भाई। जी जी, तो ये 2-3 इवेंट अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले, यानी कि 1 साल 1.5 साल के अरसे में 2-3 इवेंट मैं करवा चुका हूँ। लेकिन सरकारी तौर पे अभी तक अटक में पहले जो सपोर्ट ऑफिसर थे उन्होंने एक इवेंट करवाया था, वो भी छोटा सा था, यानी कि कुछ जी इस तरह ही उन्होंने कॉल की है जी कल से टूर्नामेंट शुरू है। तो उसमें जो हमारे साइड के जो गांव के जो लड़के हैं वो कि सिर्फ अप्रोच उसमें खेली, तो ये इस तरह जो है ये फिर थोड़ा जी जी बाकी लोग थोड़ा नाराज होते हैं। तो अगर सरकारी इवेंट हो जिसमें, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इसमें उर्गुश्ती, शीनका, बरजई, वो जितने भी गांव हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं सब इसमें शिरकत कर, तो उसको आप कह सकते हैं कि जी ये टूर्नामेंट जो हुआ है ये सरकारी टूर्नामेंट है और ये डिस्ट्रिक्ट करवा रही है। तो मेरी जो अभी वहीद बाबर साहब है उनसे दरख्वास्त है
کہ آپ ایک اچھا سا ٹورنامنٹ ارینج کریں. تو آپ کو پتہ چلے، میری ان سے ایک دفعہ میٹنگ ہوئی تھی کچھ یہ کرونا سے پہلے، تو ان سے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے اس میں مجھے ایگری کیا تھا کہ ابھی میں ٹورنامنٹ کرواؤں گا، اور جو لڑکے اوپر آئیں گے ان کے لیے ہم ایک نیشنل لیول کا کوچ بھی ہائر کریں گے. تو وہ پھر کرونا آ گیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا پوسٹ پون ہو گیا یہ مسئلہ بھی. تو ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ کچھ نہ کچھ بیڈمنٹن کے لیے کریں. جی جی عتیق بھائی، پروگرام جو اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، لیکن سگنلز منقطع ہونے کی وجہ سے ہمارا رابطہ بھی آپ سے تھوڑا سا صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیول پہ تو آپ نے بات کی ہے بیڈمنٹن کی، لوکل لیول پہ اگر آپ آئیں، اپنے حضروں کی لیول کی بات کریں، تو کون سے ایسے پلیئرز ہیں جنہیں آپ فیوچر میں پاکستان لیول پہ، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، ڈویژن لیول پہ کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس تقریباً حضرو میں جو لڑکے ہیں وہ تقریباً 4-5 لڑکے ہیں اس طرح کے جو وہ ڈویژن لیول تک کھیل سکتے ہیں. اور پرگشتی میں بہت اچھے لڑکے ہیں، وہ بھی بہت ہی بہت ہی بہتر کھیلتے ہیں. وہ بھی ڈویژن لیول تک آسانی سے کھیل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آدمی کی اپنی خود ایفرٹ ہوتی ہے، وہ اپنی ایفرٹ کر سکتا ہے گیم کے لیے. صرف گیم کھیلنی نہیں ہوتی، اس میں تھوڑی ٹریننگ کا مسئلہ آتا ہے اور فٹنس کا مسئلہ آتا ہے. تو اگر وہ کوئی بھی بندہ جس میں فٹنس اور وہ ٹریننگ کر سکے، اسٹیمنا ہو اس کا، تو میرے خیال سے جس کو اس کی بیسک پتا ہو وہ آرام سے نیشنل چیمپئن بن سکتا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. جی، اور آپ کے نیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی کافی تعلقات ہیں، اب بہت اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے مراد علی کا نام لیا، پشاور سے تعلق ہے، تو میرے ذاتی علم کے مطابق آپ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں، ان سے آپ کے روابط بھی ہیں. تو اگر انہیں پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، آپ کو گورنمنٹل سطح پر جو ہے وہ سپورٹ کی جائے، تو کیا آپ مستقبل قریب میں ان پلیئرز کو حضروں کے شائقین کو دیکھنے کے لیے مہیا کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی پروگرام بن سکتا ہے اگر گورنمنٹ سطح پر آپ کو جی اس میں سپورٹ کیا جائے تو؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اور یہ کام جو ہے میں نے ارینج سارا کیا ہوا تھا یہ کرونا سے پہلے. تو یہاں پہ حضروں میں ان کو ایک نیشنل لیول کے پلیئر کے ساتھ کھیلنے کو موقع بھی ملتا، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا. اور ایک دو نیشنل کوچ ہیں جو ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، بلکہ میں نے ان کے لیے شیلڈ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی. اور وہ پروگرام تھا، لیکن پھر اس کے بعد کرونا آ گیا. تو انشاءاللہ بہت جلدی تھوڑا حالات بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو میں آپ سے بھی کیا کہتے ہیں، میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اگر حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ تو میں ہمارا حضروں کا، انشاءاللہ ہمارا حضروں کے پلیٹ فارم کی مکمل سپورٹ ہوگی آپ کے ساتھ. جی تو آپ کو یہاں پہ نیشنل چیمپئن جو ہیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. ایک بات پھر تمام ویور سے رابطہ منقطع ہونے کے وجہ سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے بار بار، تو معذرت چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں. چونکہ سگنلز نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے، تو بار بار جو رابطہ منقطع ہو رہا ہے اس کے لیے ایک بار پھر میں اپنے تمام ویور آ رہی ہے. کنٹینیو کریں عتیق بھائی. جی جی تو ابھی اگر آپ کو کہا جائے تو گورنمنٹ سطح پر یا اے سی صاحبہ کے لیے یا حضروں کی لوکل جو گورنمنٹ ہے اس سے آپ کو ایک ریکویسٹ اگر اپنی اس پلیٹ فارم کے تھرو پیش کرنا چاہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بیڈمنٹن کے فروغ کے لیے، تو کیا کہنا چاہیں گے تمام ان اعلیٰ کرتا دھرتاؤں کو؟ جی میں ایسی صاحبہ سے یہی درخواست کرتا ہوں، ان سے میری بات بھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن لکھنے کو کہا تھا. پھر وہی بات ہے کہ ہر بعد میں کرونا آ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے جی ہاں. بولا ہے کہ میں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ مجھے جو اس کا فلور ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں آدمی کو ایک فلور چاہیے ہوتا ہے، یا اس پہ میٹ ہو یا ووڈن ہو. لیکن یہاں پہ تو اتنی سہولت نہیں ہے، اس کے اوپر ہم پینٹ کر دیتے ہیں. تو وہ پینٹ ہمارا بہت زیادہ خراب ہے. تو ایسی صاحبہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ حال کی تھوڑی وہ کیا کہتے ہیں اگر پینٹ وغیرہ ہو جائے، تھوڑا کوٹ ٹھیک ہو جائے، تو انشاءاللہ بہت جلدی یہاں پہ نیشنل کوچ اور نیشنل پلیئر یہاں پہ آئیں گے.
جی بہت شکریہ عتیق احمد قریشی صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ رہے۔ آخر میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس کھیل میں آنے کی انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی، اور آنے والی نسل جو ہے جو اس کھیل میں آنا چاہتی ہے ان کے فائدے کے لیے کوئی مفید ٹپس دینا چاہیں گے؟ میں آنے والی نسل کے لیے یہی بات کروں گا کہ اگر آپ اس گیم کو ایز اے پلیئر اگر کھیلنا نہیں بھی چاہتے ہیں تو اس کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز سمجھ کے اس کو کھیلیں، اپنی صحت کے لیے، اپنی جی فٹنس کے لیے یہ گیم کریں۔ انشاءاللہ جب آپ گیم سے ریلیٹڈ ہو جائیں گے تو پھر آپ یقیناً ایک اچھے پلیئر بھی بنیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ عتیق احمد قریشی آپ کا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک دوبارہ نشست رکھیں گے اسٹرانگ سگنلز کے ساتھ۔ آج ایک بار پھر آپ سے بھی اور تمام اپنے ویور سے معذرت کے سگنلز کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو منقطع ہوا اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور نشست عتیق احمد قریشی کے ساتھ اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نیشنل لیول کے کسی بیڈمنٹن پلیئر کو بھی ان کے ساتھ ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کی نظروں کے سامنے ہمارا عذروں کے پلیٹ فارم پہ پیش کر سکیں۔ بہت شکریہ عتیق احمد قریشی کا، اور ایک بار پھر تمام ویورز کا بہت شکریہ۔ اس سلسلے کے اگلے پروگرام کے ساتھ نیکسٹ فرائیڈے شارپ 8 PM پہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ۔ ایک بار پھر ہمارا حضروں کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں اللہ حافظ عرض کرتے ہیں۔ بہت